आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो कीर जो होता है अपनी बेगम आलिया को कहता है कि तुम जल्द से जल्द जो है ना वो इल्हाम का पासपोर्ट वगैरह बनवा लेना, वीज़ा भी, ठीक है, और उसे भी लेकर वापस आ जाओ, ठीक है। ये जाते इसकी स्कूलिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट है ना वो सब क्लियर करवा लेना, ठीक है। आलिया कहती ठीक है। तो बाकी जो भी मामलात हैं उनको अच्छे से देख कर मैनेज करना, ठीक है। तो ये ना हो कोई बात जो है वो बीच में रह जाए, क्योंकि कबीर बेचारा अकेला परेशान हो रहा होगा, वो पता नहीं इल्हाम को कैसे संभालता होगा अकेला, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस के बहुत सारे काम हैं, ठीक है, जो कि कबीर अकेले ने करने हैं, ठीक है। और ऊपर से इल्हाम भी बेचारे के पास है तो उसकी देखभाल भी तो किसी ने करनी है। तो दूसरी तरफ ये जो जोड़ा है उसे तो कोई अपना कदर करने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो उस माँ जो है वो जाके बैठ गई है हमज़ा के पास, उसके साथ शादी कर लिया और दफ़ा हो गई है, ठीक है। अब इसको किसने संभालना है, देखना है। दूसरी तरफ निवाल जो होती है कहती हमज़ा को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि उसने बहुत बड़े धोखे में हाथ दे लिया, अब वो साथ धोखे में रहेगा। तो दूसरी तरफ फलक जो होती है ना वो बड़ी अपसेट होती है। वो हमज़ा को कहती कि पहले दिन आते ही तुम्हारी मम्मा ने मेरी बेइज्जती कर दी है, क्या इसी तरह ये गुजरेगा सारा वक्त, ठीक है। तो हमज़ा कहता है नहीं तुम टेंशन मत लो, इस तरह नहीं गुजरेगा, ठीक है, तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहता वो तो मुझे नज़र आ ही रहा है, टेंशन मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो निवाल कहती है कि फलक कहती है कि मैं टेंशन नहीं लूँगी तो कौन टेंशन लेगा, ठीक है, मेरी ही टेंशन की बात है, तो काइंडली आपको जो है ना फोकस करना होगा मेरी तरफ। वो कहता है कि मैं फ़ोकस कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है जो भी बातें चल रही हैं ना वो किस तरीके से और किससे नहीं, ठीक है। बाकी जो निहाल होती है ना वो अपनी नौकरानी को आवाज़ देती है और उससे कहती है कि मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए ना एक कप चाय का बना दो। तो उसकी नौकरानी कहती थी बीबी जी मैं बना देती हूँ, आप टेंशन मत लें, ठीक है। तो बाकी सब लोग जो होते हैं ना वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस तरीके से काम मैनेज करना है। हमज़ा अपनी अम्मी के पास जाता है और जाकर कहता है कि अम्मी जान मुझे पता है कि आपको मुझे जो है ना, तो जैसे हमज़ा ये बात करता है तो उसकी अम्मी कहती है कि अगर तुम मुझे वलीमे का इनविटेशन देने आए हो तो वो मैं नहीं अटेंड कर सकती, ठीक है। तो हमज़ा कहता है अम्मी जान आपको कौन सा बताने की ज़रूरत है कि आपने वहाँ पे वलीमे पे आना है, बल्कि आप तो फैमिली मेम्बर है मेरे, आपने तो मेरे साथ जाना है। निवाल फिर उसका आवाज़ देती है, कहती तुम्हें सुना नहीं है, जल्दी आ जाओ, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निवाल बेचारी मदहोशों की तरह पड़ी होती है, बस जब से वो इनविटेशन कार्ड देखती है उससे तो और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे मामलात जो होते हैं ना अपनी आंखों के सामने देखे होते हैं, लेकिन फ़लक को उन मामलात का अंदाज़ा भी नहीं होता, ठीक है। फ़लक अपनी मनमानी में होती है, फ़लक फ़ोन करती है निवाल को, फ़ोन करके जालिस कर रही होती है, ठीक है। तो फ़लक कहती है कि मेरी एक बहन है, अगर मैंने उसे भी अपने वलीमे की इत्तला नहीं दी तो फिर मेरे ऊपर जो है ना ये सारी बातें जो है वो मेरे ऊपर जचती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो है ना इत्तला देना मुनासिब समझती हूँ और मैंने आपको फ़ोन करके इत्तला दे दी है। तो हमज़ा की अम्मी कहती कि बेटा मैं तुम्हारे वलीमे में शिरकत नहीं कर सकती, इसलिए तुम जो है ना वो अपना कोई और सद्देबाब लगा लो, ठीक है। जो भी तुमने करना है वो तुम्हारी मर्ज़ी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैंने जो तुम्हें बताना था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। हमज़ा की अम्मी हमज़ा को साफ साफ इनकार कर देती है। हमज़ा कहता है कि अगर आप मेरे वलीमे में अम्मी नहीं आएंगी तो वहाँ लोग मुझे तरह तरह की बातें करेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स किधर हैं, ठीक है, फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप और नाजिश जो है मेरे वलीमे में ज़रूर आएँ। तो उसकी अम्मी कहती है बेटा अब तुम्हें बार बार मैं कह नहीं सकती, चले जाओ यहाँ से। निवाल जो होती है उन फूलों को उठाती है और उठा कर जो है बाहर फेंकना चाहती है, क्योंकि निवाल वो फूल जो है निवाल के दिल के ऊपर हट हट के वार कर रहे होते हैं। निवाल जो है उन वारों को अपने रायगा नहीं जाने देगी, ठीक है। वो बड़ी परेशान होती है कि अब मैं कुछ ना कुछ जो है ना करूँ, वरना ये मेरे ऊपर बहुत हावी हो जाएंगे। तो फ़लक जो होती है वो फ़ोन कर कर के बार बार सबको बता रही होती है कि मेरा वलीमा है, ठीक है, आप सब लोगों ने आना है। और इसी बात है फ़लक को शुरू दिन से कुछ इस तरह की है, इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें करती है, वरना उसकी क्या हैसियत कि वो इस तरह का काम करे, ठीक है। तो उसे बताया जाता है कि इंसान बनो, लेकिन फ़लक जो होती है इंसान बनने से काफ़िर होती है, क्योंकि वो एक हैवान बन चुकी होती है।
حمزہ کی امی کہتی تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ فلک کا کریکٹر اور کردار کس طرح کا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے عالیہ کے ساتھ وہ کیا کرتی رہی اور اپنے گھر میں اس نے کون کون سے جو ہیں وہ گل کھلائے ہیں، اس لیے تمہیں شاید ابھی ان سب باتوں کا پتہ نہیں ہے، تو تم جو ہے نا ان سب باتوں سے دور ہی رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کی امی حمزہ کو ہر بات جو ہے بڑے آسان انداز سے سمجھاتی ہے، لیکن شاید کہ وہ باتیں حمزہ کے دماغ میں نہیں بیٹھتی اور وہ چپ چاپ جو ہے نا بیٹھی ہی رہتی۔ اس کی امی کہتی چلو تمہاری مرضی، میں نے تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چلو سمجھ جاؤ ابھی بھی۔ تو حمزہ کہتا ہے امی میں سمجھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے سمجھنے نہیں دے رہی کوئی بھی بات۔ تو حمزہ کی امی کہتی بیٹا میں کون سا رکاوٹ بن رہی تمہاری کسی بات میں، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ۔ تو کہتا امی جان آپ رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہو تو رہا ہے نا کوئی نہ کوئی، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان معاملات سے دور رہیں، ٹھیک ہے، یا ان معاملات میں دخل اندازی دیں ہی نہیں۔ اگر آپ ان معاملات میں دخل اندازی دیں گے تو بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ حمزہ کی امی کہتی بیٹا میں نہیں دوں گی معاملات میں دخل اندازی، ٹھیک ہے، آپ جہاں مرضی جاؤ رہو لیکن میرا منہ مت دیکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس لڑکی کو کسی بھی صورت اس گھر میں قابل قبول یا ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ حمزہ کہتا آخر کار امی جان آپ کو اس سے پرابلم کیا ہے، اس نے آپ کو کہا کیا ہے؟ وہ تو حمزہ کی امی کہتے اس سے پرابلم ہی پرابلم ہے، کیونکہ وہ لڑکی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو اس گھر میں رکھا جائے اور اس سے پیار اور محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے، کیونکہ وہ تو ایک 2 نمبر اور لوفر سی لڑکی ہے جس کو تم اٹھا کر اپنے گھر لے آئے ہو، تمہیں بھی پتہ نہیں کس چیز نے بے حس اور بے ضمیر بنا دیا ہے، اپنی ہی من مانیاں کرتے پھرتے ہو اور نہ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے اور نہ سور اپنی بات منوانے کے چکروں میں رہتے ہو کہ میری بات جو ہے وہ بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن چلو پھر بھی جو تم نے کرنا تھا وہ تو تم نے کر ہی دیا، ماں کو ٹھکرا ہی دیا جس نے ساری زندگی تمہیں پالا پوسا اور بڑا کیا، ٹھیک ہے، اب تمہاری اپنی خواہشیں ہیں تو چلو زندگی جیو اپنی خواہشوں کے مطابق، مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی امی جو ہوتی ہے کافی جذباتی اور ایموشنل سے جو باتیں ہیں نا حمزہ سے کرتی ہے، لیکن حمزہ کو کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے اس نے تو اپنی محبت سے شادی کیا، اس سے کس بات کا اثر ہوگا، اگر اثر ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا جو اس نے حرکت کی ہے نا، تو وہ چپ چاپ اپنی امی کی بات مانتا اور ہر ایک بات کا جواب دیتا اچھے انداز سے۔ فلک کہتی کہ حمزہ دوسری طرف اس سے جب اس کی بے عزتی ہوتی ہے نا تو اس حوالے سے بہت پریشان ہوتی ہے، تو فلک کہتی ہے کہ حمزہ کیا بات ہے آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ آیا تو بتائیں، میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال دوں۔ تو حمزہ آگے سے کہتا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو اور سکون کے ساتھ رہو اور جیو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو اسی طرح جو ہے نا بیہیو ہوتا رہے گا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے اپنے دل پہ کوئی بھی بات جو ہے وہ مت لگاؤ، نہ تمہیں لگانے کی ضرورت ہے۔ تو فلک کہتی جس طرح آپ کو مناسب لگے، میں تو پہلے یہی چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے ان سب باتوں کے چکروں میں نہیں پڑنے والی اور نہ ہی میں پڑوں گی، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو بھی ہے نا بات میں نے بتانی تھی وہ میں نے بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اگر زیادہ سے زیادہ کوئی اور بات بھی بنی تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گی۔ حمزہ کہتا کہ جی گڈ ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف اب حمزہ پھر اپنی امی کے پاس جاتا ہے، اس کی امی اس کی کرتوتوں کے بارے میں بتانا شروع کرتی ہے کہ اس نے کس طرح ان کو بلیک میل کرتی رہی ہے، ٹھیک ہے، کبیر کے ساتھ کس طرح اس نے فراڈز کھیلے ہیں، یعنی عالیہ کے ساتھ کس طرح اس نے جھوٹ بول بول کر یعنی کبیر کے ساتھ عالیہ کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اس گھر میں اس نے اتنی مکاریاں پھیلائی ہیں کہ میں تمہارے کیا کیا ذکر کروں تمہارے سامنے، لیکن تمہیں کیا، تمہاری تو بیوی ہے، تم اب مانو گی نہیں۔ ولیمے کی تیاریاں مکمل ہوتی ہیں، سبھی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ہوتی ہے نا وہ فلک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جس کی جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
मेन लड़का जो होता है ना गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है, पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है, तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी। तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمال جو ہوتی ہے بڑے غصے میں گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ اور فلک کو جا کے ساری بات بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ نمال کہتی ہے کہ حمزہ اپنی آنکھیں کھولو اور اس مکار سے بچو، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف جتنی بھی دراڑیں ڈالی ہیں نا، جو بھی معاملات ہوئے ہیں یہ اسی نے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا، تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کبیر کے گھر مجھے بلا کر اور وہاں پہ تمہیں فون کر دینا کہ نمال یہاں کبیر سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے اور میرے جو ہے کبیر کے ساتھ انٹرفیئر چل رہا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سب غلط فہمی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب اور سب اسی عورت نے جو ہے نا کی ہے، ٹھیک ہے۔ فلک کہتی کہ مجھ پہ الزام مت لگاؤ، ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے خود ہی کیا جو کیا ہے، نہ مجھے الزام درو۔ حمزہ یہ دیکھو کیسے میرے اوپر اب چلاکی کر رہی ہے، ولیمے پہ نہیں آئی اور اوپر سے آگے ہماری بے عزتی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، ٹھیک ہے، نوال یہ نہ ہو کہ یہاں کوئی اور کام ہو جائے، اسی لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ اور چلی جاؤ یہاں۔